ابتدا ہے रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान कन्वल चौधरी का सलाम। आप देख रहे हैं इत्तेहाद टीवी। इत्तेहाद टीवी देखने का शुक्रिया। नंबरदार इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान कन्वल चौधरी का सलाम। मुहर्रम अल हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। आइए सुनते हैं 3 मुहर्रम अल हराम के हवाले से मजलिस अज़ाक अल्लामा आसिफ महमूद अलवी साहिब। ये कानून बनाया है कि मैं मुर्दों को जमीन से दोबारा जिंदा करूं। ये जितने कवानीन हैं, ये निजाम कुदरत में, ये सारे अल्लाह के बनाए हुए हैं और इनमें से खुदा किसी भी कानून को कभी भी नहीं बदलता। वो कुरान में कहता है कि मेरे कवानीन कभी तब्दील नहीं होते, मेरे कवानीन कभी बदलते नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज सुबह की बजाय दोपहर को तुलू हुआ हो, शाम की बजाय सुबह को गरूब हुआ हो। खुदा अपने निजाम में कहीं भी नक्स नहीं आने देता, कहीं भी कमी नहीं आने देता, इसलिए कि ये निजाम अल्लाह ने बनाया है तो कानून भी अल्लाह ने बनाया। पहला नतीजा समातों को हदिया करने लगा हूं। निजाम भी अल्लाह का, कानून भी अल्लाह का। ये अल्लाह का कानून है कि सूरज मशरक से निकलेगा, सितारा आसमान पे चमकेगा और मुर्दे को अल्लाह ही जिंदा करेगा। ये अल्लाह का बनाया निजाम है और अल्लाह का बनाया कानून है और इस कानून में सिवाय अल्लाह के कोई तब्दीली कर नहीं सकता। किसी में यह ताकत नहीं है कि वो खुदा के बनाए हुए निजाम के कवानीन में तब्दीली कर दे। अल्लाह मशरक से निकालता है, अल्लाह सितारा आसमान पे चमकाता है, अल्लाह मुर्दे को जमीन से दोबारा उठाता है। अब अगर कोई जमीन पे सूरज को मगरब से दोबारा उठा ले, सितारे को फर्श में बुला ले, ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा कर दे, तो अब उसे ये नहीं कहना कि इसने अल्लाह के कवानीन में दखल अंदाजी की है, इसने अल्लाह के कानून और निजाम में दखल अंदाजी की है। तो यह मानना पड़ेगा कि खुदा ने कानून तोड़ा है। अगर उसने कानून नहीं तोड़ा तो जिससे करवाया है उसके हाथ से करवा के बताया है, निजाम मेरा है, चलाते ये। निजाम अल्लाह का है। निजाम परवरदिगार का है, चलाने वाले ये। अब खुदा ने ये जितना भी निजाम बनाया है, ये कायनात चल रही है, ये पूरे का पूरा निजाम चल रहा है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, इनमें से कोई निजाम भी ऐसा नहीं है जिसमें खुदा ने इस अमूर पे किसी को मामूर ना किया। सूरज मशरक से निकलेगा तो मलाइका की एक तादाद है जो सूरज की जंजीरों को थामे हुए, फरिश्ते हैं जो सूरज को उभारते हैं, फरिश्ते हैं जो सूरज को दोबारा मगरब से मशरक पे लेके आते हैं, मलाइका है जो हवाओं को मुसख्खिर करते हैं, फरिश्ते हैं जिनको दरियाओं पे खुदा ने रखा हुआ। खुदा कहता है मैंने इन तमाम अमूर पे मलाइका को रखा हुआ है। ये मेरा पूरे का पूरा कारखाना एक कुदरत जो है चलता मेरे हुक्म से है। मेरा काम सिर्फ हुक्म देना है, चलाते मेरे मलाइका है। मेकाईल जमीन पर रिस्क लेके आ जाता है, इजराइल रूह कब्ज करना शुरू कर देता है, जिब्राइल मेरे पैगाम लेके चला जाता है। ये तमाम मलाइका जो ये ड्यूटी दे रहे हैं, हुक्म मेरा है, करते ये हैं। इसका मतलब ये पूरे का पूरा जो अल्लाह का कारखाना है, ऐन वक्त में चूंटी को सहरा में उसके हिस्से का दाना दे के आना, जमीन के नीचे एक घास के तिनके को वहां पे पानी पहुंचाना, आसमान पे उड़ते हुए परिंदे को उसके रिस्क से बेखबर करना। इन तमाम कारखाना कुदरत पे अल्लाह ने मलाइका को नाफिज किया है। ये तमाम निजाम फरिश्ते चला रहे हैं, जितना भी ये निजाम है। और इन फरिश्तों में खुदा ने कुछ फरिश्तों को इन फरिश्तों से अफजल किया है। तमहीद मुकम्मल हो रही है। ये जितने मलाइका इस निजाम को चला रहे हैं, इनकी तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा, क्योंकि एक इंसान के बराबर तो हम मलाइका को देख नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान पे तो 2 फरिश्ते हैं। तो इसका मतलब जितने इंसान उससे दुगने फरिश्ते, क्योंकि एक पे 2 है। फिर अल्लाह का ये पूरा निजाम इंसानों के अलावा जिन्नात पे, परिंदों पे, जमादात पे, हर एक पे फरिश्ते। तो इसका मतलब है कि इनकी तादाद अनगिनत है।
خدا نے ان فرشتوں کے اوپر ایک سپریم کونسل جو بنائی ہے، اس میں کچھ فرشتوں کو ان سے افضل کیا، پھر ان میں سے ایک کو افضل کیا جسے سید الملائکہ کہتے ہیں، جسے آپ اپنی زبان میں عرف عام میں جبرائیل کہتے ہیں۔ یہ جبرائیل کون ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ بول کے مجھے جواب دیجئے گا، فرشتوں نے کسی بھی جگہ پہ قرآن میں کوئی ایک آیت آئی ہو جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے عرش پہ ایک میٹنگ کروائی تھی اور فرشتوں نے مل کے اپنا سردار بنایا تھا؟ نہیں، بول کے مجھے جواب دیجئے گا۔ کسی جگہ پہ کسی مولانا نے لکھا ہو کہ ہاں مجھ یہ روایت پہنچی ہے یہ جبرائیل بنے تھے، تو جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں بنے تھے، ایک دن فرشتے اکٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے میکائیل نے جبرائیل کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا اور اس نے کہا تھا کیونکہ تو ہم سب میں سے بڑا ہے، اس لیے کہ تو سب سے بڑا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں تو سردار بن جائے، پھر تیرے بعد میں بن جاؤں گا، میرے مالک ہم تیرے نظام کو چلا لیں گے، نظام تیرا ہے تو نے ہمیں دے دیا ہے، ہم چلا لیں گے۔ فرشتوں نے اپنی مرضی سے جبرائیل بھی نہیں چنا، میکائیل بھی نہیں چنا، فرشتے رضی اللہ نہیں ہیں۔ تھک گئے ہو ہاتھ نیچے چلے گئے، فرشتے رضی اللہ نہیں ہے، فرشتے علیہ السلام ہیں، جبرائیل رضی اللہ نہیں، میکائیل رضی اللہ نہیں، اسرافیل رضی اللہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ پھر میں مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اتنے علیہ السلام مل کے اپنا سردار نہیں بناتے تو رضی اللہ مل کے جب اتنے علیہ السلام مل کے ایک اپنا سردار نہیں بنا سکتے، رضی اللہ مل کے رسول اللہ کا وارث کیسے بنا سکتے؟ فرشتوں نے اپنا سردار اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اللہ نے بنا دیا، فرشتوں نے مانا، بناتا اللہ ہے، فرشتے مانتے ہیں، خدا نے صرف بنایا ہے، خدا نے کہا جبرائیل تمہارا سردار ہے، فرشتوں نے تسلیم کر دیا۔ اب اس پورے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ملائکہ، فرشتے اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہے۔ میرے مالک تو نے فرشتوں سے ہمارے باپ آدم کو سجدہ کروایا تھا اور تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو نے ہمیں ملائکہ سے افضل بنایا، تو جب ہم ملائکہ سے افضل ہیں، ہمیں سجدہ ہوا ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ اب اس سے نظام لے کے ہمیں دے دے، کیونکہ انسان افضل ہے، یہ آدم کی نسل ہے اور ان کے باپ کو سجدہ ہوا ہے، تو اب نسل آدم میں جو زیادہ متقی ہوگا اسے نظام دے دے، جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہ سورج پہ موخر کر دے، جو زیادہ قرآن کا حافظ ہوگا وہ دریاؤں کو چلائے۔ میرے مالک تو ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ فرمایا یہ نظام میں فرشتوں کے ہاتھ میں رہنے دوں گا، کیونکہ فرشتے ہیں معصوم اور معصوم سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر میں کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں اپنا نظام دے دوں تو وہ غیر معصوم کی غلطی نظام میں چلی جائے گی، غلطی وہ کرے گا نظام غلط ہو جائے گا، غلط نظام ہوگا تو صرف غلطی نظام پہ نہیں رہے گی، نقص توحید تک چلا جائے گا۔ لہٰذا مجھے اس پورے کے پورے نظام کو چلانے کے لیے معصوموں کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلا کلیہ تو طے پا گیا، نظام اللہ کا ہے، چلاتے معصوم ہے، معصوموں کے بغیر کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس نظام کو چلا سکے۔ اب خدا کہتا فالمدبرات امرا، میں نے فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے، سورج پہ فرشتے، چاند پہ فرشتے، دریاؤں پہ فرشتے، ہواؤں پہ فرشتے، فضاؤں پہ فرشتے، جمادات پہ فرشتے، نباتات پہ فرشتے، کائنات کے ذرے ذرے پر میں نے فرشتوں کو مسخر کر دیا ہے، فرشتوں کو مؤخر کر دیا ہے، فرشتوں کو مامور کر دیا ہے۔ میں نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے سورج کو طلوع کرنا ہے، تم نے آسمان پہ رہنا ہے، تم نے سجدہ بھی کرنا ہے، تم نے میرے نظام کو بھی چلانا ہے۔ یہ جتنے ملائکہ اس سارے کے سارے نظام کو چلا رہے ہیں، ان فرشتوں
کے اوपर پھر خدا نے ایک فرشتے کو ان کا سردار بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ تمام ملائکہ اپنی اپنی ڈیوٹی اپنے اپنے اوقات میں سر انجام دے رہے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی فرشتہ اللہ سے ڈائریکٹ حکم نہیں لیتا۔ میں نظام قدرت سمجھاؤں گا تاکہ ہدایت سمجھ میں آ سکے۔ ان میں سے کوئی فرشتہ بھی اللہ سے ڈائریکٹ حکم نہیں لیتا، کیونکہ ان کے اور اللہ کے درمیان ان کا سردار ہے، اور وہ جو سردار ہے وہ بنایا اللہ نے ہے، انہوں نے مانا ہے، اللہ اسے بتاتا ہے، وہ انہیں بتاتا ہے۔ فرشتوں کو نہیں خبر کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو جبرائیل کہتا ہے فرشتے چپ کر کے مان لیتے کہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر وہ جبرائیل پہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ کہیں گے کہ جبرائیل ہمیں بتا یہ واقعتاً اللہ نے کہا ہے، تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اسے بنایا اللہ نے۔ اگر وہ اپنی جانب سے کوئی حکم دے دے گا تو خطاب فرشتوں کی نہیں، وہ اللہ سے کہہ دیں گے میرے مالک ہمارا کیا قصور، تو نے جسے بنایا تھا اس نے ہمیں کہا ہے، تو قصور ہمارا نہیں، قصور بننے والے کا ہے جس کو تو نے بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جبرائیل کو بنایا، جبرائیل کو بنایا ان کا سردار۔ اب یہ جتنے ملائکہ اس نظام کو چلا رہے ہیں یہ اللہ سے ڈائریکٹ حکم نہیں لیتے، یہ جبریل سے لیتے۔ اس کا مطلب یہ نظام چل رہا ہے جبریل کے حکم کے ساتھ۔ اب تو میں نتیجے کے قریب آنے لگا ہوں، یہ جتنا نظام کائنات چل رہا ہے، یہ نظام قدرت، یہ کارخانے قدرت چل رہا ہے، چلاتے ملائکہ ہیں اور ان کو حکم الہی جبرائیل پہنچاتا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ نظام کو چلا رہے ہیں جبرائیل کے حکم سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جبرائیل کس سے حکم لیتا ہے؟ رائتی دادرہ دیجیے گا، سمجھ کے دا دیجیے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جبرائیل یہ حکم کس سے لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل اللہ سے حکم لیتا ہے تو یقیناً یہ اللہ سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اللہ سے جا کے پوچھتا ہوگا کہ میرے مالک اب بتا تیرے نظام میں کیا کرنا ہے، کیونکہ نظام تو بدل رہا ہے، تہذیبیں تو بدل رہی ہیں، ہر دور میں نظام کے تقاضے اور ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب جبرائیل حکم اللہ سے لیتا ہے۔ تو میرے بھی ذہن میں یہی تھا کہ فرشتوں کو حکم جبرائیل دیتا ہے، جبرائیل کو حکم اللہ دیتا ہے۔ خدا نے ایک دن اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے زمین پہ براق بھیجی، اپنے نبی محمد کو، اپنے حبیب کو عرش پہ بلا لیا۔ ادھر مصطفیٰ معراج پہ گئے، مجھے پوری کی پوری کہانی کھل کے میرے سامنے آ گئی۔ جب سدرۃ المنتہا پہ رسول پڑھنے لگے جبریل رک گیا تھا، جبرائیل رک گیا تھا، جبرائیل رک گیا تھا۔ محمد مصطفیٰ کی آواز آئی، اے جبرائیل آگے کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا آگے گیا تو جل جاؤں گا، آگے گیا تو جل جاؤں گا، آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ اور صرف جلنے کے لیے اس نے جسم کا نام نہیں لیا، اس نے ایک جملہ کہا جو شیعہ نے بھی لکھا، جو سنی نے بھی لکھا، جس نے بھی معراج کو لکھا، روحانی معراج کو لکھا یا جسمانی معراج کو لکھا، اس نے یہ جملہ لکھا کہ جبریل امین نے کہا اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ جب فرشتے کو سزا دیتا ہے تو خدا فرشتے کو موت نہیں دیتا، خدا فرشتے کے پر لے لیتا ہے۔ اے جبریل امین، تو نے یہ کہنا تو کہہ دیتا، اگر اس سے آگے گیا خدا ناراض ہو جائے گا، اگر اس سے آگے گیا خدا کی نافرمانی ہو جائے گی، اگر اس سے آگے گیا خدا کا معتوب ہو جاؤں گا، تو نے یہ کیوں کہا پر جل جائیں گے؟ جبریل نے کہا میں نے معراج کی رات اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ فرشتوں کے پر جلتے ہیں تاکہ دنیا کو بتاؤ جلتے کہاں سے ہیں، ملتے کہاں سے۔ ملائکہ کو خدا، فرشتوں کو خدا جو سزا دیتا ہے وہ سزا ہے پر لینا، لیتا خدا ہے، دیتا حسین۔ اب اس کا مطلب کہ جبریل امین اگر اللہ سے حکم لیتا ہے تو وہ تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا۔ تو اب بتاؤ کہ اگر جبریل سدرہ پہ کھڑا ہے تو پھر اللہ کا حکم جبریل تک کون پہنچاتا ہے؟ اب سدرۃ المنتہا سے آگے کیا کیا ہے اور پھر کرسی ہے۔ اب دونوں میں سے ایک رستہ چننا پڑے گا، کیونکہ یہ تو اس سے آگے جا نہیں سکتا، یہ آگے جائے گا تو پر جلیں گے،
دوسرا رستہ ہے کہ وہ یہاں آتا ہوگا، وہ یہاں آ جائے، وہ اللہ نہیں رہتا۔ کیونکہ اگر کوئی ادھر سے ادھر آئے گا تو ادھر خالی ہو جائے گا، اگر وہ ادھر سے ادھر کی طرف چلے تو وہ متحرک ہو گیا، اس میں حرکت آ گئی، اور اس کی ہاں حرکت ہے نہیں۔ اس کا مطلب نظام چلا رہے ہیں فرشتے، ان کو حکم الہی دے رہا ہے جبرائیل۔ جبرائیل اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا چاہیے جو پیغام میں پروردگار جبرائیل تک پہنچا ہے۔ اگر یہ کام نبی کرتا تھا تو جب رسول سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو تب جبرائیل کو کس نے بتایا کہ تو نے یہاں رکنا ہے؟ کیونکہ رسول نے حکمن نہیں روکا، رسول نے نہیں روکا، رسول نے پوچھا ہے کیوں رکے ہو؟ اگر رسول نے روکا ہوتا تو رسول پوچھتے کیوں؟ اب دیکھنا پڑے گا کہ جبرائیل اور پروردگار کے درمیان کون، نتیجہ سنا سر اٹھانا۔ اس کا مطلب نظام میں کائنات چلا رہے ہیں فرشتے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے جبرائیل، جبرائیل حکم لیتا ہے اللہ سے۔ اب اللہ اور جبرائیل کے درمیان کوئی استاد جبرائیل ڈھونڈنا پڑے۔ اب نظام کائنات، اب یہ نظام کائنات چلا ہے، حکم اللہ کا ہے، زبان علی کی ہے۔ تو جو وہاں سے نظام یہاں کا چلاتا ہے، اسے اگر یہاں تخت نہ بھی دیا جائے، بھئی نظام تو وہی چلا رہا ہے نا، حکومت تو اسی کے پاس ہے نا۔ آخر مدینے میں سورج ہی طلوع ہوتا تھا نا، مدینے میں رات کو چاند ہی نکلتا تھا، مدینے میں لوگ زمین ہی سے پانی لیتے تھے، زمین ہی سے اناج لیتے تھے۔ تو اگر زمین پہ مدینے میں کوئی علی کو حکومت نہ بھی دے تو جو نظام چل رہا ہے وہ چلا ہی علی رہا ہے۔ اب خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس قانون کو بنایا۔ قانون بنانا کس کا کام ہے جی؟ اللہ کا۔ قانون پہنچانا کس کا کام ہے؟ نبی کا۔ اور قانون پہ عمل کروانا کس کا کام ہے؟ امام۔ اب خدا کہتا ہے کہ ہدایت بھی میری طرف سے ہے، ہادی بھی میری طرف سے۔ اللہ کہتا ہے میں ہادی بناتا ہوں کیونکہ ہدایت میری طرف سے ہے، میری ہدایت من جانب اللہ ہے، ہدایت میری جانب سے ہے، تو ہادی بھی میں بناؤں گا۔ سطر کہنے لگا ہوں، سر اٹھانا۔ اللہ ہادی بناتا ہے، گمراہ نہیں بناتا۔ سر نہیں ہلانا، اب زبان ہلانا، کیونکہ قبر میں سر ہلا کے جواب نہیں دینا، زبان ہلا کے جواب دینا۔ ہادی بناتا ہے اللہ، اللہ گمراہ نہیں بناتا، گمراہ بنتے ہیں، ہادی بھیجے جاتے ہیں۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، بار بار تکرار کروں گا جب تک سمجھو گے نہیں۔ ہادی آتے ہیں، گمراہ بنتے ہیں، ہادی آتے ہیں، گمراہ بنتے ہیں۔ اب جو آئے وہ ہادی، جسے کوئی بنائے، کہاں چلا گیا مسمع؟ جو آئے وہ ہادی، جو بنے وہ گمراہ۔ لے آؤ دعائے زہرا میں، آج 2 محرم ہے، میں شبیہ علم کے سامنے سر پہ قرآن رکھ کے اعلان کر کے بتا رہا ہوں، مسلمانوں ہم نے 12 بنائے نہیں، یہ 12 آئے۔ غدیر میں رسول نے، غدیر میں رسول نے مولا بنایا نہیں، دکھایا ہے۔ سقیفہ میں خلیفہ دکھایا نہیں، بنایا۔
بنایا ہے، تو میں نے کلیہ پڑھا ہے، اب اس کلیہ جس پہ آ جائے، جو آئے وہ ہادی۔ آدم کو زمین پہ آ کے صفی اللہ نہیں بنایا گیا، نوح کو نوح کے خاندان والوں نے نبی نہیں بنایا، یہ جتنے نبی آئے ہیں یہ ہادی بن کے آئے ہیں، ہادی تھے پھر زمین پہ آئے، کیونکہ اللہ کی جانب سے آئے، ہدایت کرنے کے لیے آئے تو ہادی بن کے آئے، جو بن کے آئے وہ ہادی ہوتا ہے، اور جس سے بنایا جائے گمراہ بنتا ہے، گمراہی ہے شیطان کی جانب سے۔ شیطان گمراہ اللہ نہیں کرتا، گمراہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن شیطان کرتا ہے۔ اور جب شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو خدا نے اسے کہا تھا اگر تو سجدہ نہیں کرتا تو پھر ٹھیک ہے، میں تجھے تیرے دلائل سننے کا موقع تو دوں گا، تو مجھے دلائل سنا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ خدا نے اس سے پورے دلائل سنے، دلائل سننے کے بعد خدا نے کہا نہیں کرنا سجدہ، اسے کہا نہیں کرنا، خدا نے کہا چل پھر لعنت ہے، نہ جملہ سنیے گا، چل پھر تم پر لعنت ہے۔ میرے مالک لعنت کیوں بھیجی؟ موت دے دے، مار دے ابھی کا بھی، خدا نے کہا نہیں، لعنت بھیجوں گا، موت نہیں دوں گا، کیونکہ لعنت موت سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ موت سے یہ ایک بار مرے گا، لعنت سے یہ دن میں کئی بار مرے گا۔ جب بھی مخلصین میں سے کوئی کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب وہ رجیم کہے گا یہ جہاں بھی ہوگا اس پہ لعنت آ جائے گی۔ خدا نے کہا اتنا بڑا مجرم ہے، چھوٹی سزا دوں، ایک بار مار دوں اور قیامت والی جلا دوں، میں اسے روز روز ماروں گا۔ اس کا مطلب لعنت موت سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ خدا نے اپنی بارگاہ سے لعنتی بنا کے نکالا ہے، خدا نے اسے موت نہیں دی، لعنتی بنا کے نکالا۔ خدا نے قانون دے دیا ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو موت سے پہلے لعنت دیتا ہے۔ اب اگر علی تلوار نہ اٹھائے تو علی پہ اعتراض رکھ، علی بھی موت نہیں دیتا۔ اس کو جب بارگاہ پروردگار سے بھیجا، اس کو جب بارگاہ پروردگار سے نکالا تو اس نے کہا قال رب بما اغویتنی۔ پہلا الزام اللہ پہ ابلیس نے لگایا، یہ پہلا الزام تھا جو پروردگار پہ لگا ابلیس کی جانب سے۔ قرآن قال رب بما اغویتنی، اس نے کہا تیرے رب سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ قرآن کی آیت ہے۔ شیطان اللہ کی بارگاہ میں جب خدا نے اسے سزا سنا دی، سزا سننے کے بعد اس نے اللہ پہ الزام لگایا، اس نے کہا رب بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، یہ آیت نہیں ہے، اللہ پہ ایک تہمت ہے، اور خدا نے اس تہمت کو آیت بنا کے قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ قیامت تک کے لیے قاری قرآن پڑھیں گے، اس میں وہ تہمت موجود ہے، وہ الزام موجود ہے جو ابلیس نے اللہ پہ لگایا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ الزام نہیں تھا، یہ ابلیس کے عقیدے کی ابتدا تھی۔ ابلیس اپنا دین شروع کرنے لگا تھا، اللہ اپنا دین شروع کرنے لگا تھا، اللہ ہادی بھیجنے لگا تھا، ابلیس گمراہ بنانے لگا تھا۔ اس نے گمراہ بنانے والے عقیدے کا پہلا اصول بنایا، اس کا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس کا مطلب عقیدہ ابلیسیت میں اور دین ابلیسیت میں یہ بات شامل ہو گئی کہ شر اللہ کی طرف سے ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ جس نے ہاتھ اٹھایا یقیناً لٹیرے چہرے۔ اب آج تک قیامت تک جو یہ کہے گا کہ جو کرتا ہے
اللہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ پہلی بار ابلیس نے کیا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اپنے شر کو اللہ پہ ڈال دیا، کیا خود، ڈالا اللہ پہ۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ آج روشن خیال مولوی کہتے ہیں خیر و شر اللہ کی طرف سے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ یہ سارا عقیدہ بنایا گیا ہم محبان آل محمد کے لیے۔ کیوں ماتم کرتے ہو قتل حسین پہ؟ پھر کیا ہوا؟ جو کرتا ہے اللہ کو شہادت حسین مطلوب تھی، اس نے کروا دی، کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کیوں روتے ہو؟ امیر المومنین سے تخت خلافت چھین لیا گیا، کسی نے نہیں چھینا، کس کی جرت تھی علی سے چھینتا؟ اللہ نہیں خلافت دینا چاہتا تھا، کسی اور کو محبوب رکھا تھا، کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کیوں احتجاج کرتے ہو کہ زہرا کو حق نہیں ملا؟ کیا کرتی اتنے بڑے نبی کی بیٹی کھجوروں کا باغ لے کے؟ وہ کھجوروں کا باغ نہیں لینا چاہتی تھی، اس نے تقاضا کیا تھا، انہوں نے دلیل دے دی، وہ خاموش ہو کے چلی گئی، اس لیے کہ انہیں دلیل اللہ نے دی تھی، کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ او میری قوم کے نوجوان، او بچوں سر اٹھاؤ، یہ ہے اہلی سے دشمنی، یہ ہے اہل بیت سے دشمنی۔ یہ ہر اہل بیت سے دشمنی کا واقعہ پڑھنے کے بعد مولوی نے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا، پہلے دشمنی پڑھی، پھر کہا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ چل تیرے ہی تھپڑ تیرے ہی منہ پہ جاتا ہے۔ اگر جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر ہم بطول کے دشمن پہ لعنت کرے، تمہیں تکلیف کیا؟ جو کرتا ہے۔ اب اگر ہم بطول کے دشمن پہ لعنت کریں پھر تجھے کیا تکلیف؟ جو کرتا ہے تو پھر مانو ہم لعنت کرتے نہیں، وہ کرواتا ہے۔ ہم ماتم کرتے نہیں، ہم زنجیر مارتے نہیں، تو الزام ہم پہ نہ دو، اس سے پوچھو کیوں کرواتا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس نے یہ نعرہ بلند کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لیکن خدا نے زمین پہ اپنا پہلا ہادی بھیجنا تھا اور بھیج دیا، جسے خدا نے پہلا ہادی اللہ کی جانب سے، ہدایت اللہ کی جانب سے، متوجہ رہیے گا، ہدایت من جانب اللہ، کیونکہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، ہادی بھی اللہ بناتا ہے۔ زمین پہ اللہ نے پہلا ہادی حضرت آدم بھیجا۔ آدم زمین پہ اللہ کی جانب سے پہلا ہادی تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلیفہ تھا لیکن صرف زمین کا۔ آدم کے پاس خلافت تھی لیکن صرف خلافت ارضی۔ حضرت آدم کو جنت سے بھیج دیا گیا کیونکہ آدم زمین کا خلیفہ تھا، جنت میں نہیں تھا۔ حضرت آدم کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو جو لباس خلد حضرت آدم نے پہنا تھا، خدا نے حضرت آدم سے وہ لباس واپس لیا، اس لیے کہ آدم تیرا اس لباس پہ کوئی تصرف نہیں، کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ تو زمین کا خلیفہ ہے، لباس جنت کا ہے۔ آدم پہلا ہادی تھا، میں نتیجے پر دیجئے تھا، آدم پہلا ہادی تھا لیکن اللہ نے جنت کا لباس واپس لے لیا، اس لیے کہ تو خلیفہ زمین کا ہے، یہ لباس جنت کا ہے۔ آدم کی خلافت میں اور حسین کی امامت میں فرق ہے، وہ زمین کا خلیفہ تھا، جنت سے لباس نہیں لے کے آ سکا، یہ زمین پہ بیٹھ کے جنت سے کپڑے منگوا رہا۔ ہم نہیں کہتے، ہمارے مذہب میں، آخری جملے کہنے لگا ہوں، ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب اہل بیت میں، ہماری کسی تفسیر میں یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم نے کسی شجر کے کسی ایک دانے کو کھا لیا تھا
اور خدا نے وہ اس پہ حرام قرار دیا تھا. نہیں، معصوم سے نسبت خطا ممکن ہی نہیں ہے. اگر وہ پہلے ہادی کی غلطی ثابت کر دے تو پھر ہدایت غلط ہو جائے گی. ہدایت غلط ہو جائے گی تو جس کی جانب سے ہے وہ غلط ہو جائے گی. حضرت آدم نے کوئی خطا نہیں کی. حضرت آدم سے کوئی خطا ممکن نہیں ہوئی تھی. ہاں، حضرت آدم کو جو خدا نے کہا تھا اے آدم تو نے اس شجر کے قریب نہیں جانا، اس شجر کے قریب نہیں جانا. اس شجر سے مراد کو جنت کا درخت نہیں، کیونکہ آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرتے. زبانی واہ نہیں، میں دلیل دوں گا تو پھر مانیں گے، میں دلیل دوں گا تو پھر مانیں گے. کبھی ہوتا تھا نارتھ ہیمپٹن کا مجمع بڑا جذباتی، اب بڑا سنجیدہ سا مجمع ہو گیا ہے. دور بھی بدل گیا ہے، خطابت بھی بدل گئی ہے، مجمع بھی بدل گیا ہے. تو اب میں لہذا آپ کو پورے دلائل کے ساتھ جملہ دینے لگا. حضرت آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے جن پر واجب نہیں تھا آدم کو سجدہ کرتے. اگر آپ کہیں گے آپ شیعوں کا عقیدہ کسی نہ کسی کتاب میں نہیں، میں قرآن سے پڑھتا ہوں. خدا نے ابلیس سے کہا یا ابلیس و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اس کے بعد خدا نے کہا اچھا تو نے سجدہ اس لیے نہیں کیا